औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? ठीक है सब? शुरू करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आप ठीक है? शुरू करते हैं। आज हम पढ़ लेते हैं ये आखिरी टॉपिक, ताकि इसको भी फिर आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। सबको एक जैसा समझ तो नहीं आता, बहुत से लोग पहली दफा कर रहे हैं। और यहाँ तक हुरूफ निदा तक मैंने करा दिया था पिछली बार, सही है। तो उसके बाद अभी जो है यहाँ से शुरू करते हैं। हुरूफ नासबा कर लिए थे हमने, हुरूफ जाज़मा करने। फर्क करें, ठीक है। नासबा और जाज़मा। नासबा कौन से होते हैं? जिनके बाद हमेशा इस्म आता है। नहीं, ये नासबा जो है ये, अब एक नासबा आपने पढ़े थे, हुरूफ नासबा जो जबर देते हैं, वो इन्ना व खवातुहा था, यानी हुरूफ मुशब्बा बिल फेल थे, और उनको भी हुरूफ नासबा ही कहते हैं, और ये भी हुरूफ नासबा है। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? वो उनके बाद हमेशा इस्म आता है, अगर फेल आ जाए तो फिर ये वाले होंगे, ठीक है। रूफ नासबा अगर फेल आ जाए बाद में, जैसे यहाँ पे देखिए अभी अनु के बाद ये हरूफ भी डिफरेंट है, वो वाले तो नहीं है ना। वो वाले हरूफ जो थे वो थे इन्ना, अन्ना, और का अन्ना, लकिन्ना और लाला, लेता, वो वाले हर्फ थे। उनके बाद इसम आता है और इसम मंसूब होता है। जैसे अब इन्ना के बाद अल्लाह आता है तो वो इन्ना होता, वो भी मंसूब ही है, लेकिन इन्ना के बाद इसम आ रहा है और वो मंसूब हो रहा है, ठीक है। वैसे अल्लाह था, लेकिन इन्ना के बाद जब ये हुआ तो अल्लाह हो गया। तो ये भी हरूफ नासबा कहलाते हैं और ये भी हरूफ नासबा ही हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इनके बाद ये जब भी आएंगे, एक तो वो ये डिफरेंट हर्फ हैं, ये अन है, लन, कई, इजन और ली, तो ये वाले हर्फ हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके बाद हमेशा फेले मुजारे आएगा, यानी या ता अलिफ नून वाला लफ्ज आएगा। या ता, ज्यादातर या वाला और ता वाला देखें, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ज्यादातर तो यही आते हैं, ठीक है। तो वो आपने ख्याल रखना है फिर, ठीक है ना। अगर रूफ नासबा कहा जाए तो फिर ये वाले हरूफ हैं और इनके बाद फेल आता है। ये बात क्लियर हो गई? फर्क पता लग गया इसमें? अच्छा, अब आगे चलते हैं, इनको पढ़ते हैं हम। शेर हो गया ना आपके साथ? ठीक जी है। अच्छा, पहला लफ्ज क्या है? ये अन है। एक सेकंड में, पहला वाला जो है वो अन है। बाजी तो फिर ये दोनों एक और साथ क्यों नहीं उन्होंने बताए? दोनों एक साथ ही, है ना, जब ये भी हरूफ नासबा है वो भी हरूफ नासबा है जो हमने पहले पढ़े हैं, तो ये आप तो एक। थोड़ी देर चुप कर जाएं। आप तो थोड़ी देर बिल्कुल चुप कर जाएं। आज आपने बिल्कुल नहीं बोलना। मैं आपसे बहुत गुस्से हूँ, ठीक है। बिल्कुल नहीं बोलना। यहाँ पे आपके लिए टाइम है, क्लास में ग्रुप में आने में के लिए आपके पास टाइम नहीं है। मैं आपकी शिकायत करने वाली हूँ अभी, और मैंने नेक्स्ट टाइम आपकी मीटिंग भी नहीं लेनी, असेसमेंट नहीं लेनी मैंने, ठीक है। इसलिए अभी मुझे पढ़ाने दे खामोशी से। पहले जो हमने हर्फ पढ़ा था वो इन था, और अब क्या है? और बाकी लोग भी सुन लें, जो मीटिंग मिस कर लेते हैं और उस दिन अपॉइंटमेंट रख लेते हैं ना, वो लोग भी बाकी भी सुन लें। मीटिंग बहुत जरूरी है, उसकी अटेंडेंस लगती है, वरना रेड पेन से एब्सेंट लग जाता है और वो जाता है अलहुदा वालों को, क्योंकि ये स्टूडेंट मीटिंग में नहीं आया, नंबर अलग कटते हैं, और असेसमेंट भी नहीं लूंगी फिर मैं। अब ये बात मैं आखिरी बार बता रही हूँ, बार बार मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये पहले हमने पढ़ा था इन। इन कहाँ पढ़ा था? इन और लव पढ़ा था। ये हमने हरफ शर्त में इन पढ़ा था और लव पढ़ा था। अब ये अन है, फर्क करना है। और अन जो है इसके बाद फेल मुजारे आएगा, और मुजारे को क्या होगी? पहले पेश होती है मुजारे पे, हमेशा शुरू में अलामते मुजारे, और पेश होती है या कुलू होता है, और ये अन लगने से क्या होता है? या कुला हो जाता है, जबर आ जाती है इस पे, सही है। तो ये हो गया। अब क्या है? दूसरा वाला लफ्ज क्या है? ये इससे मिलता जुलता ही है, मुश्किल नहीं है। लन,
ہرگز نہیں، اس کا مطلب کہ ہے یا یہ کہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اس کا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں یعنی اس میں زوردار نفی ہے. لن تک، یہ کیا لکھا، تقبلو توبتہم، ہرگز قبول نہیں ہوگی ان کی توبہ. اب اس میں دیکھیں یہ حرف ہے اور اثر کس پہ ہو رہا ہے، آگے فعل آ رہا ہے، مضارع آ رہا ہے اور اس پہ زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا حرف ہے کئی، اور کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. اور یہ جو ہے اس میں کئی تکرر اور اس میں بھی آپ دیکھیں کئی کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے، ماضی آ رہا ہے، تا یا تا الف لفظ آ رہے ہیں، مضارع ہیں. زیادہ اگر آپ کو پتہ نہ ہو مضارع کیا ہوتا ہے ماضی، بہت سے لوگوں کو فعل کا پتہ نہیں ہے، تو یا تا اس کے آگے جو یہ بس اتنا ہی یاد کر لیں کہ ان کے بعد یا تا والا لفظ آئے گا، اسم نہیں آئے گا، فعل آئے گا. اسی طرح آپ یہ والا دیکھ لیں ایزان، تو یہ تو قرآن مجید میں یوز ہی نہیں ہوتا، تو اس کو ہم نے نہیں اتنی امپورٹنس دینی. قرآن مجید میں یہ اس طرح لکھا ہوا آتا ہے، اس طرح نہیں آتا ہے. اور وہ جو ہوتا ہے وہ مضارع پہ نہیں آتا، اس سے ہم چھوڑ دیں گے اس کو. تو بہرحال یہ ہمارا لام تاکید ہے، اس کا مطلب بھی تاکہ ہے اور کئی کا مطلب بھی تاکہ ہے، دونوں کا ہے. تو کئی اٹ سیلف خود یوز ہوتا ہے کئی قرآن میں، اور اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے، اور وہ مضارع جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتی ہے لاسٹ میں. تو بس آپ سے یہی اتنا ہی پوچھا جائے گا کہ روح پہچانے، ناسبہ پہچانے، اور اس کے بعد جس پر وہ اثر ہو رہا ہے، جس پر اثر ہوتا ہے اس کو پہچانے. تو وہ زبر دیتے ہیں یہ والے حرف، تو اس کے اوپر زبر ہی آئے گی. پھر اس کے بعد یہاں آخری والا جو ہے یہ لی ہے. اب لی کیا ہے، لی جو ہے اس کے بعد بھی آپ کا کیا آئے گا، تا والا یا والا حرف آئے گا اور اس کو بھی زبر ملے گی. لی تبینو ہوتا ہے، تبینو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، لی کی وجہ سے زبر آ جاتی ہے یہاں پہ. مشکل ہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ آسان یہی ہے. ٹھیک ہے. تو کتنے حرف ہیں یہ، آپ نے اذن کو چھوڑ دینا ہے. ان، لن، کئی اور لی. ان، لن، کئی اور لی، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد نہیں کرنا، لام تعلیل وغیرہ نہیں، یہ نہیں یاد کرنا، صرف آپ نے 4 حرف یاد کرنے ہیں اور ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے بعد اگر آپ کا اسم آ رہا ہے، اسم تو ان کے بعد آئے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ الگ حرف ہے جن کے بعد اسم آئے گا. ان کے بعد ہمیشہ یا تا والا لفظ آئے گا اور اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہوگی. آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ والا اس پہ اثر کر رہا ہے. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آتے ہیں، ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 حرف ہیں. ان، لن، ان دونوں کے آخر میں نون آ رہا ہے، اور یہ کئی ہے، اور یہ ایزان. ایزان کو چھوڑ دیں، لی رکھ لیں ذہن میں، لیکن یہ قرآن میں نہیں آتا اس لیے پھر اس کو ضرورت نہیں ہے. اور لی آئے گا. لی تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے نا، کہاں پہ پڑھا ہے لی؟ میں حرف جارہ، حروف ہاں، جارہ. حروف جارہ میں پڑھا ہے، لیکن یہ والا لی جو ہے یہ کہاں پر آئے گا، اس کے بعد یہ فعل سے پہلے آئے گا. وہ والا لی کب آتا ہے، اس کے بعد اس لی کے بعد کیا آتا ہے، اسم اسم، اور وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ضرور ہوتا ہے وہ جی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیشہ فعل ہوتا ہے، یا تا والا فعل. فعل وہ ہوتا ہے زیادہ تر، آپ دیکھیں ایک تو ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے. اتنا تو سمجھ نہیں پڑے گا نا، شاید میں نے فعل کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا بھی تھا. تو ایک تو فعل ماضی ہوتا ہے، لیکن مضارع کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں یا، تا اور الف اور نون لگے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ 2 لفظ ہی یاد رکھنے ہیں، یا اور تا، کیونکہ زیادہ تر یہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. بھائی اس میں منصوب ہو دونوں جاتے. لیا آ رہے ہیں، جو اس جو اگزامپل ہے نا، ہاں لی تو دونوں. بیجنا پھر للناس، دونوں لیا آ رہے ہاں ہیں. تو اب آپ نے اب یہیں پہ تو آپ کا ٹیسٹ ہو گیا نا، بتائیں نا جی. کون سا والا کون سا ہے. یہ لی تو بیجنا والا، یہ والا جو ہم لی آج پڑھ رہے ہیں، ہاں ناسبہ والا، اور یہ والا ہے، اور للناس یہ والا والا جو حروف یہ والا جارہ زیر والا ناس. حروف جارہ والا. ٹھیک ہے جی. نا. صحیح ہے. تو اس کے بعد اسم آ رہا ہے، مجرور ہے. اسی طرح آپ نے وہ حروف ناصبہ دوسرے والے اور یہ والے پہچاننے ہیں. بات کلیئر ہے، ہو گئی ہے نا، یہاں پہ مشکل نہیں ہے بالکل بھی. اگر وہ والے حرف آئیں گے، اگر ان کے بعد اسم ہے اور منصوب ہے، تو وہ والے حروف مشبہ بالفعل ہیں. اور اگر یہ والے ہیں تو یہ حروف ناصبہ ہیں، ان کے بعد فعل آتا ہے. دونوں منصوب کر رہے ہیں، وہ بھی منصوب کر رہے ہیں اور یہ بھی منصوب کر رہے ہیں. یہ فعل کو منصوب کر رہے ہیں اور وہ اسم کو منصوب کر رہے تھے. تو لی جو ہے، لی ایک ایسا حرف ہے جو دونوں میں آ رہا ہے، جارہ میں بھی آ رہا ہے. اصل میں یہ لی خود نہیں کرتا،
یہ تو حرف جر ہے، اس کے بیچ میں بھی یہی چھپا ہوتا ہے، مضارع اور اس کے بیچ میں یہی چھپا ہوا ہوتا ہے، دونوں میں وہی منسوب کر رہا ہوتا ہے. لیکن ابھی اس میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں گئی کہ ابھی آپ لوگ بہت انیشیل اسٹیج پہ ہیں، تو آپ یہی سمجھ لیں کہ جس لی کے بعد فعل آئے گا اور اس پہ ظاہر اس پہ زبر بھی آئے گی نا، تو وہ لی جو ہوگا یہ حروف ناصبہ والا ہوگا. ٹھیک ہے، ان میں سے ہوگا. اور دوسرا والا جو ہوگا یہ والا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، کیونکہ اس کے آگے اسم اور مجرور آ رہے ہیں. ابھی جازمہ پہ آتے ہیں، پھر ایکسرسائز بھی کرنی ہے ہم نے. حروف جازمہ، جازمہ جزم سے ہے. ٹھیک ہے، وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو پیش کی بجائے، مضارع پہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے. اس پیش کو ہٹا کے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ جزم یا سکون دیتے ہیں. جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے، تو جزم دیتے ہیں. حروف جازمہ کہلاتے ہیں. اس کو گول دائرے کی شکل میں بھی لکھا ہوتا ہے، یہ اس طرح چاند کی شکل میں بھی لکھا ہوتا ہے، اس طریقے سے بھی یوں بھی لکھا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو جس طرح بھی لکھا ہو آپ نے پہچاننا ہے. اور یہ فعل کے آخر میں آ جائے تو پھر اس سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی آتا ہے. ارے اچھا، ان حروف جازمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جازم المضارع، یعنی مضارع کو جزم دینے والا جازم ہے نا، جزم دینے والا. کس کو جزم دینا؟ مضارع، فعل مضارع کو. تو یہ بھی فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور یہ بھی فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں. یہ حروف ناصبہ ہیں جو پہلے پڑھے ہیں، اور یہ حروف جازمہ ہیں. ٹھیک ہے، تو حروف جازمہ کون کون سے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی لی آیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی لی آیا ہے، اور اس میں لم، لما، لائے ناہی. ٹھیک ہے نا، اور لی، یہ 4 حرف ہیں. پہلے لم لما کر لیں، پھر آپ لام امر کر لیں، پھر لائے ناہی کر لیں. یہ دونوں لا آخر میں لے جائیں. لم لما تھوڑا آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا. لم لما، لام امر، لام امر ہی کہیں، اس کو لی نہ کہیں. لام امر اور لائے ناہی، یہ لا ہے. تو اب ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کا کیا کام ہے، یہ کیا کریں گے؟ فعل مضارع پہ آخر میں پیش ہوتی ہے، تو یہ کیا کریں گے جب آئیں گے؟ تو جزم دیں گے. جزم دیں گے. فعل مضارع سے پہلے لی لگے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یشہدو ہوتا ہے، تو اس نے آپ کر پیش کو گرا کے سکون دے دیا. اسی طرح اچھا، میننگ کا آپ کو کوئی اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا میننگ، ان کا میننگ یاد کر لیں. لی کا مطلب ہوتا ہے، اس لی سے پہلے پہلے نا کبھی کبھی فا اور وہ بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ آپ سے نہیں کروایا جائے گا. میں مثالیں شاید آپ کو کروا دوں، لیکن وہ نہیں کروایا، مشکل نہیں دیا جائے گا آپ کو. تو یہ جو لی ہے نا، یہ جو ہے، اب یہاں بھی لی آیا تھا، یہاں بھی لی آیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ والا لی جو زبر دے رہا تھا اور یہ والا سکون دے رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام لام تعلیل تھا نا، لی ہے نا. اس کا نام کیا ہے؟ لام امر ہے. یہ حروف جازمہ میں سے اور جزم دے رہا ہے. لی دونوں ہی یہ، فعل مضارع ہوگا. ہاں دونوں کے آگے. یہ جو لی ہے نا، لی 3 طرح کے ہوتے ہیں. لی جی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو لی ہوتا ہے جیسے ابھی لناسی آیا تھا نا، جس کے جی بعد اسم آتا ہے، اور اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. لناسی، مثال لکھ لیں. ٹھیک ہے، لناسی، اب یہ لکھا بھی نہیں جا رہا مجھ سے، لناسی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کر لیں. دوسرا لی جو ہے وہ فعل مضارع پہ آئے گا، اور تیسرا لی بھی جو ہے وہ مضارع پہ ہی آئے گا. اس کا معنی ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ، اس کے بعد فعل مضارع ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تاکہ. اس کا معنی اوپر والے کا تو لیے ہے نا، اس کا کیا ہے؟ تاکہ ہے. یہ لی پلس مضارع ہوگا، تاکہ. اور یہ والا جو ہے لی پلس، اس کے آگے بھی مضارع ہی ہوگا، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ چاہیے کہ مطلب ہر اس کے بعد جازمہ کا جو لی ہوگا چاہیے کہ، اس کے بعد چاہیے، ہمیشہ امر ہی چاہیے کہ، مطلب حکم ہی ہوگا، رائٹ. ہاں چاہیے کہ. ٹھیک ہے، چاہیے کا، چاہیے کہ. اب چاہیے کہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں چاہیے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں آپ یہ والا جو تھا نا، اس میں تو تاکہ کا معنی ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس میں چاہیے کا معنی ہے.
تو چاہیے کہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی یعنی کسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، خواہش کا. فل یا ابود رب حاذل بیتی ہے نا، تو اس میں بھی جی لی آتا ہے، وہ پیچھے فا آنے کی وجہ سے فل ہو جاتا ہے. تو لی یا بدو، لی یا بدو بھی آتا ہے. پس چاہیے کہ یا چاہیے کہ وہ، اگر فا اور وہ نہیں ہوگا صرف لی ہوگا تو چاہیے کہ کا ترجمہ ہوگا. اگر فا ہوگا تو پس اور وہ ہوگا تو ولیا بدو ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے نا اس لی کے بعد اگر وہ سکون آ رہی ہے تو پھر ہم چاہیے کا ترجمہ کریں گے. ہاں بالکل ایسے ہی کریں گے. اگر مضارع پہ سکون آ رہی ہے تو پھر ترجمہ چاہیے کہ کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور مضارع پہ زبر آ رہی ہے تو پھر آپ تاکہ کا ترجمہ کریں گے. اور اگر اسم آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے اور پیچھے لی آ رہا ہے تو اس کا آپ لیے ترجمہ کریں گے. ہر چیز میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا الگ الگ ہے، کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتی. تو یہ تین طرح کے لیے ہیں. ایک کے بعد اسم آتا ہے، لیے کا معنی دیتا ہے، ایک تاکہ کا معنی دیتا ہے، اس کے بعد اس لی کے بعد مضارع ہے، اس کے بعد دو کے بعد مضارع اور ایک کے بعد اسم ہے. باجی یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ چاہیے کہ، اس کو ہم دونوں میں سے کون سا میننگ سمجھ سکتے ہیں؟ ڈیمانڈ والا یا ہیو ٹو والا، یعنی یو شوڈ اور یو ہیو ٹو؟ اس میں جو میں نے بتایا نا، یعنی ایک کام کرنے کی خواہش کی جا رہی ہے کہ کوئی فلاں یہ بندہ یہ کام کرے، تو شوڈ کا ہی معنی آئے گا نا. کیا آئے گا؟ ہیو ٹو کا کیوں آئے گا؟ شوڈ کا معنی آئے گا، یعنی یعنی اس تو کو پھر کرنا چاہیے چاہیے، کہ، کرنا ٹھیک ہے، چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہمیشہ کیا آئے گا؟ یا آئے گا، صرف یا آئے گا، تا نہیں آئے گا. زیادہ تر یا پس چاہیے کہ وہ یہ کام کریں، ان سے خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے. جیسے فلیؤمنو بھی. ہاں، لی یو مینو، تو زیادہ تر اس کے بعد یا ہی آئے گا. اور اگر سکون آ جاتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ چاہیے کا اس کا میننگ ہوگا. اور اگر لی کے بعد آپ کا زبر آ جاتی ہے تو اس سے پھر آپ کا تاکہ کا معنی ہو جائے گا. تو یہ کوئی نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو قرآن مجید میں پریکٹس کرواؤں گی، تو اس میں آپ ساری چیزیں اس کو واضح ہو جائیں گی کہ خود ہی آپ سیکھ لیں گے. اچھا، لام امر کے بعد کیا ہے؟ لام امر کی سمجھ آ گئی. لی ہے، لی جو ہے اوپر بھی آیا یہاں بھی آیا، اس کو لام امر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام تعلیل کہتے ہیں. اور اس کا معنی تاکہ ہوتا ہے اور اس کا معنی چاہیے کا ہوتا ہے. اور لا جو ہے، لا اوپر نہیں آیا، لا بھی آ رہا ہے، لم بھی اوپر نہیں آیا، یہ تینوں ڈیفرنٹ ہے. اوپر کون کون سے حروف آئے تھے ذرا سن کو کر لیں ہم دوبارہ. پہلا لفظ کیا تھا اوپر والا؟ ان، ان، لن، ان، کئی، لن. اور کیا کئی تھا؟ اور لی. کئی اور لی. ہاں. اور کئی، کئی خود بخود کئی بھی آتا ہے اور لی کئی بھی آتا ہے قرآن مجید میں، دونوں طریقے سے آتے ہیں. یہ اٹ سیلف بھی آتا ہے، اور لی جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی لامو کئی کہتے ہیں. بعض اس کو بھی لامو کئی کہہ دیتے ہیں. لامو تعلیل اگر آپ کو مشکل ہے تو لامو کئی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا نام لامو کئی بھی ہوتا ہے. یہ کئی الگ ہے، اور اس کو کیونکہ اس کا معنی بھی تاکہ ہے اور اس کا معنی بھی تاکہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چاروں حرف کیا کریں گے؟ اس کا معنی بھی تاکہ ہے. یہ چاروں حرف کے بعد کیا آئے گا؟ ان چاروں حروف کے بعد فعل مضارع کو زبر پھر دیں گے. فعل مضارع آئے گا. فعل مضارع کا دمہ آپ نے گرا کے اور اس کو وہاں پہ زبر دے دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ابھی ہم نے یہ والے پڑھے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم نے لام امر پڑھا ہے. ٹھیک ہے. چاہیے کہ کا ترجمہ ہے، اور یہ مجزوم کر رہے ہیں، مضارع بھی آ رہے ہیں. لائے نہیں کیا ہے؟ یہ ہے آپ کا اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے نہیں، انگلش میں ناٹ ہوتا ہے، ناٹ. اور نہیں کا ترجمہ کرنا یعنی کوئی کام نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا. صحیح ہے. اس کا معنی دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی مضارع آئے گا، اور مضارع کو یہ بھی مجزوم کرے گا. اگر آپ دیکھیں فعل مضارع آ رہا ہے، اس کے آخر میں پیش نہیں آ رہی اور سکون آ رہا ہے اور پیچھے لا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ والا لام آ رہا ہے، لائے نہیں آ رہا ہے. یہاں بھی حکم نہیں ہوگا، تاکید ہوگی. یہاں پہ حکم ہے نا، یہاں پہ صرف حکم ہے. حکم جو ہوتا ہے اس میں ویسے ہی تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حکم کے اندر ویسے بھی تاکید ہوتی ہے.
हुक्म है ना, जी तो ये आपका क्या हो जाएगा, सुकून वाला हो जाएगा। इसके बाद ज्यादातर ता वाला आता है, इसके बाद क्या आता है, ज्यादातर ता वाला आता है, इसके बाद ज्यादातर या वाला आता है, और ऊपर वाले जो मैंने ये पढ़ाए थे उनमें दोनों आते हैं। आप देखें ये आपका लम यलिद फिल मुजारे यलिदू होता है, लेकिन लम की वजह से यलिद हो गया। ये सारे हरूफ ऐसे हैं जो मुजारे की दम्मे को गिरा के पेश सुकून दे रहे हैं, जज्म दे रहे हैं। वलम यूलद, यूलदू है, और यूलदू है और उसका सुकून पेश गिर के सुकून आ गया। तो लम का मतलब भी नहीं है, इसका भी मतलब नहीं है, इसका मतलब भी नहीं है, लेकिन इसमें ऑर्डर है। ला तस्तकबिर, ना तुम तकब्बर करो। ला तुफसिदू, ना तुम फसाद करो, है ना, आते हैं ना कुरान में ला तुफसिदू। जी तो ये है, तो इस तरीके से ये अरब है, बस इनको पहचान लें, और बस इनका यही 3 खाने बने होंगे, मानी लिखना होगा, पहचानना होगा, और हरूफ दिए हुए होंगे, और वो आपने इसमें देख के और पहचानने हैं। लेकिन मीनिंग नहीं लिखे होंगे, मीनिंग आपने खुद लिखने हैं, और पहचानने भी खुद हैं। अगर जज्म दे रहे हैं तो वो लामे अमर है, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइजेस करेंगे इंशाल्लाह, बर्थडे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नाही, 4 तरह के हरफ हैं बस, और कोई भी नहीं है। ये 4 ही आपने करने हैं। और ऊपर क्या है, अन, लन, कई और ली, वो भी 4 ही है, जन को निकाल दें। अभी आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है आगे। ये यहां से शुरू हुए थे रूफ नासबा ना, वो रूफ जो अपने बाद आने वाले फेले मुजारे की बजाय, को पेश की बजाय जबर दे दें, ठीक है, नासबा कहलाते हैं। रूफ नासबा का दूसरा नाम नवासिबुल मुजारे है, रूफ नासबा या नवासिबुल मुजारे, और ये क्या है, ये जवाजिमुल मुजारे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नोट, नोट इन्होंने लिखा है, हरूफ नासबा और जाजमा नून अराबी को हजफ कर देते हैं। अगर पेश हो ना आखिर में, तब तो वो क्या करते हैं, पेश को गिरा के सुकून, सुकून दे देते हैं, जज्म दे देते हैं। और अगर नून वाला लफ्ज हो, जैसे मैंने अभी बताया था तुफसिदूना, तुफसिदूना नून वाला लफ्ज है ना, इस पे तो पेश है ही नहीं, तो अब इसका आप क्या करेंगे, इसमें तो हज़फ पेश कर नहीं, लेते हैं। इस पे तो है, तो आप नून को ही हजफ करके अलिफ लगा दें। अलिफ जरूर लगाना है, आपने बनाने तो नहीं है, लेकिन समझ लें कि अगर इस तरह का लफ्ज है ना, तो भी वो क्या है, मजजूम ही है, वहां नून गिरा हुआ है। असल में तुझसे दूना था, वाव के बाद हमेशा नून ही आती है, तो वो नून यहाँ पे गिरा हुआ है। नून भी पेश के बराबर ही होता है, तो उसको गिरा देते हैं फिर, ठीक है। जमा किसी को में नून आता है, वो नून वो पेश के बराबर होता है, इसलिए उसको भी गिरा देते हैं। अच्छा, जबकि नून निस्वा पे तो असर ही नहीं होता। नून निस्वा कौन सी होती है, औरतों सर वाली, जो मुझे जमा के सीगे होते हैं ना, जमा के सीगे होते हैं, वो नून वाले होते हैं, और उनका नून नहीं गिरता। बाद दफा आप देखेंगे नून नहीं गिर रहा, पीछे हरफ भी आ रहा है लेकिन नून नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब है ये नून औरतों वाला नून है, नून निस्वा है, वो नहीं गिरता। उसके पीछे वजह है, क्योंकि वो नून पेश नहीं है ना, अगर पेश होता तो वो भी गिर जाता। यहाँ पे जो नून आया था वो पेश था, इसलिए पेश को हमने गिरा के जज्म दी थी, तो यहाँ नून को गिरा दिया उसकी बजाय, और ये लात उससे दू हो गया। लेकिन ये वाला जो होता है, चूंकि ये जमीर होती है, फेल का फाइल होता है, इसलिए इसको नहीं गिराते। अच्छा, उसके बाद अगर लामे अमर से पहले वो या फा आ जाए, तो ये लामे अमर को साकिन कर देते हैं। अब जब देखें फल या बुदू, अब ये असल में क्या था, फा या लगने से बुदूना, पहले क्या था ये, या बुदूना, फल या बुदू, वो तो नहीं था, या बुदून, वो तो था ही, जी लेकिन लाम पे सुकून ही था। नहीं जेर थी इसके नीचे। हाँ, जेर थी। ये जो है ना आपका ली है ना, तो ये ली याबुदूना था, असल में ये पहले याबुदूना था, ठीक है ना, याबुदून था, याबुदूना था। जब लामे अमर आया तो उसने नून गिरा दिया, ठीक है, तो ली याबुदू हो गया, समझ रहे हैं? जब जी पीछे से हमने फा लगाई, तो फा ने क्या किया,
یہ چونکہ لام کو سکون دے دیا اس نے، پھر فل ہو گیا، کیونکہ لام کے نیچے زیر یہ پڑھا نہیں جا رہا نا، فلی تو نہیں پڑھ سکتے نا، تو پھر آسانی کے لیے کیا کیا عربوں نے، اس کو لام کو سکون دے دیا۔ اگر فا اور واو آئے اور اس کے بعد لام سکون والا ہو تو وہ لام امر ہی ہوتا ہے، اس میں امر کا حکم ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر بھی آپ کا یا ہی آ رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا، اور یہاں پر کیا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ آپ نے دیکھا کتنا مشہور لفظ ہے، یہ قرآن کا مڈل ہوتا ہے نا یہاں پہ، ہاں جی ہے نا، سورۃ الکہف میں آپ پڑھتے ہیں نا وَلْيَتَلَطَّفْ، تو یہ آپ کا یہاں پہ سکون کیوں آیا ہے، یہ لی کی وجہ سے آیا ہے، اور جب ہم نے واو پیچھے سے لگایا اور کا معنی دینے کے لیے تو یہ ول ہو گیا۔ تو چاہے سکون آئے چاہے لام کے نیچے زیر آئے، اگر تو وہ معنی جو دے گا پھر وہ آپ کا چاہیے کہ کا معنی دے گا، اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، نرمی نرمی اختیار کرے۔ اسلام میں نرمی کی بہت امپورٹنس ہے۔ اسلام مسئلہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا یہ نا، ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم اسلام میں پورے نہیں داخل ہوتے، ہمارے سارے مسئلوں کا حل اسی میں ہے۔ ہم کچھ کام اسلام کے اس کے اوپر کر رہے ہوتے، کچھ نہیں کر رہے ہوتے پوری طرح اندر، جب تک پوری طرح اندر نہیں جاؤ گے کوئی اسلام کا فائدہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، کیا آیت ہے وہ، آیت یاد ہے کسی کو؟ کسلم کافات کچھ اس طرح ہاں کیا، کافہ ہے یا نا، ایھا کہاں گئی الذین نظیفہ؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا ہاں تتبعوا۔ ہاں، تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اب اس میں بھی دیکھیں لا لگا ہوگا، کچھ نہ کچھ لگا ہوگا، وہ بھی اللہ کا حکم ہے نا، یا تو فعل امر کے ساتھ آئے گا۔ یہ لام امر جو ہے نا یہ فعل امر سے بہت الگ ہے۔ لام امر تو مخاطب کے صیغوں کو دیتا ہے نا، حکم دیتا ہے، یہ غائب کے صیغوں کو حکم دے رہا ہے، چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، چاہیے کہ وہ عبادت کرے۔ یہ ہم ڈیفینیشن میں لکھ لیں کہ یہ ہاں غائب کو دیتا ہے۔ ہاں، غائب کو اس کے بعد یا ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب حروف لا جو ہیں، اگر حروف لا، حرف لا اگر اپنے بعد والے فعل مضارع کو جزم نہ تو دے تو وہ لا نفی ہوتا ہے۔ جس لا کے بعد، لا بھی بہت سارے ہوتے ہیں نا، ابھی میں نے آپ کو لی کے بارے میں بتایا تھا، لی میں نے 3 بتائے تھے نا، ایک کے بعد اسم آتا ہے، 2 کے بعد فعل مضارع آتے ہیں، ان میں سے ایک مضارع کو منصوب کرتا ہے، زبر دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جزم دیتا ہے۔ اب لا کے بارے میں بتاتی ہوں۔ لائے ایک تو ہوتا ہے لائے نفی، لائے نفی کون سا ہوتا ہے، یہ تو لائے ناہی ہے نا، یہ بھی تو فرق کرنا ہے نا، یہ لائے ناہی ہے، اس میں حکم ہے، اور لائے نفی میں کیا ہے، اس میں سمپل نفی ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کو منع نہیں کیا جا رہا ہوتا، بس خبر دی جا رہی ہوتی ہے، جیسے آتا ہے نا لا یؤمنون، آتا ہے نا قرآن میں۔ اب اس میں لا دیکھو تنظیرون، اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو یہ نون گر جاتا ہے نا، نون گر جاتا نا آگے سے، لائے نہیں کیا کرتا ہے، نون گرا دیتا ہے نا، یا سکون دے دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے، اگر پیش ہو تو گرا کے جزم، اور اگر تستکبرون ہوتا تو نون گرا دیتا، لا تستکبرو ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، اگر آپ کا نون نہ گرے اور لا بھی آ رہا ہو پیچھے تو پھر وہ لا جو ہوتا ہے وہ نفی کا ہوتا ہے، نون نہیں گرا ہوا، اور اگر گرا ہوا ہے اور پھر وہ کے بعد الف لگی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے یہ لائے نہی ہے، لیکن لائے نہی کے بعد یا نہیں آتا، تا آتا ہے، تو منو ہوگا، تف سے دو ہوگا یا کے بجائے، تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ اگر پیش موجود ہے، جیسے آپ کا کوئی ایسا، جیسے یدربو ہے نا، مضارع پہ ہی آنا ہے نا، اس لا نے بھی مضارع پہ ہی آنا ہے، لائے نفی نے بھی، لا نفی کا جو ہے وہ بھی مضارع پہ ہی آ رہا ہے، یہ دیکھیں اس کے بعد مضارع ہے نا کدھر گیا وہ آپ کا، لا ینفعو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو یہاں پہ سکون آتا، جزم آتی ہے نا، لیکن یہاں پہ تو پیش آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ لائے نہیں نہیں ہے، اس میں آرڈر نہیں ہے، یہ سمپل نفی کر رہا ہے۔
نہیں فائدہ دے گا کسی جان کو. یہاں کوئی حکم تو نہیں ہے نا؟ کوئی حکم ہے اس میں؟ نہیں. لا ينفع میں کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب حکم ہوتا ہے تو وہ لا نہی ہوتا ہے، اس میں نہ کسی کام سے روکا جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر کیا ہے، سمپل آپ کو منع بتایا جا رہا ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ نہیں فائدہ دے گا کسی جان کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے. تو پہچاننا ہے، اگر لا کے بعد پیش آ رہی ہے یا نون موجود ہے، جیسے لا یومنون میں نے لکھا تھا، تب تو آپ کا وہ لا نفی ہے. لیکن اگر یومنو واو الف لکھا ہوا ہے یا تو منون لکھا ہوا ہے، وہ واو الف لکھی ہوئی ہے، نون گرا ہوا ہے، تو پھر وہ لا نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں پہ اگر سکون لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب بھی کیا ہوگا، وہ لا نفی، لا نہیں ہوگا، نفی نہیں ہوگا. اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو دوبارہ پڑھیے گا تھوڑا سا، اور مشکل نہیں ہے بالکل بھی. لا نفی کے بعد آنے والا منصوب اسم اسم اللہ کہلاتا ہے. اب لا نفی کے بعد آنے والا منصوب اسم اسم اللہ کہلاتا ہے. اب یہ کس لا کی بات ہو رہی ہے؟ یہ لا ریبہ والے لا کی بات ہو رہی ہے. لائی نفی جنس باجی. لا نفی جنس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اسم آتا ہے. اگر لا کے بعد میں ابھی لا کے بارے میں بتا رہی تھی نا آپ لوگوں کو، ایک تو لا نفی ہے، ایک لا نہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ والا لا ہے. مین تین یہی لا ہے. اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس. اور یہ کیسے آتا ہے؟ یہ اسم سے پہلے آتا ہے، یہ دونوں مضارع سے پہلے آتے ہیں. یہ باجی اس کے مضارع، اوپر تنوین نہیں ہوتی نا پھر اسم پہ؟ ہاں اس پہ ایک زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے لا الہ، تو اب لا آ رہا ہے نا یہاں بھی، لیکن اس کے بعد مضارع تو نہیں آ رہا نا، اسم آ رہا ہے الہ، اور ایک زبر کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. لا الہ، تو اب یہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے. پھر تو یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے. یہ دونوں مضارع پہ آ رہے ہیں. ایک نفی کے لیے آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، بہت ہی شریف ہے، حروف عاطفہ کی طرح، حروف عاطفہ کی طرح شریف. اور دوسرا والا کیا ہے؟ وہ آگے سے پیش کو گرا دیتا ہے، نون کو گرا دیتا ہے، یعنی اثر کرتا ہے نا، عامل ہے، اور اس میں حکم کا معنی پایا جاتا ہے. اس کے بعد آگے آتے ہیں. ہاں یہ والا پھر وہ لا نفی جنس ہو گیا. یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ اس کا اس ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، اس لیے انہوں نے بتا دیا ہے بس کہ لا کی پہچان کرنی ہے کہ کون، جس لا کے بعد اسم آئے گا وہ لا نفی جنس ہوگا، اور جن کے بعد فعل مضارع آئے گا وہ ایک لا نفی ہوگا اور ایک لا نہی ہوگا. لم کے بعد آنے والا فعل مضارع باللم کہلاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. لم کے بعد مضارع آتا ہے، یہ بات پکی ہے، اور وہ مضارع کیا ہوتا ہے؟ دمہ گر کے کیا لگتا ہے اس کے اوپر جب لم آتا ہے؟ تو جزم لگتی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی لم آئے گا، آگے مضارع آئے گا، اور مضارع کے اوپر یا تو جزم آئے گی یا نون، اگر جمع کا صیغہ ہے تو نون گرا ہوگا. لمما بھی اسی کے ساتھ ہی ہے، اس کا ساتھ ہی ہے، سیم میننگ ہے. لمما کا مطلب ہے جب. ٹھیک ہے. لمما اگر ماضی پہ آئے گا تب اس کا مطلب جب ہوگا. ہم مضارع کی بات کریں، جوازم المضارع کی بات کریں، ہم ماضی کی بات نہیں کر رہے. اگر اس لمحہ کے بعد فعل ماضی آتا ہے تب تو یہ لمحہ جو ہے اس کا مطلب جب ہوگا. لیکن جب وہ جوازم مضارع کے طور پہ استعمال ہو تو اس کا مطلب نہیں ہوگا. یہاں پہ اس کا میننگ نہیں ہے نا، جب تو نہیں ہے نا، لم کا بھی اور لمحہ کا بھی، دونوں کا میننگ. تو لمحہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دو میننگ ہوتے ہیں، جب بھی ہوتا ہے، لیکن جب کب میننگ آئے گا؟ جب آگے فعل ماضی آئے گا. اگر یا والا کوئی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ نہیں. بلکہ ایک اور مطلب ہے انگلش میں ناٹ یٹ، اور اردو میں ابھی تک نہیں. ابھی تک نہیں. اب دیکھیں اس کا ترجمہ کریں ذرا. لمحہ جب کا معنی آ رہا ہے یہاں پہ، کوئی ترجمہ کرے اس کا ذرا سا. لمحہ اگر نہیں تم نے کیا، لم نہیں. ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ. اچھا، ابھی تک. یا لم تھا یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مجزوم کرتا ہے نا، تو یا لمو کو اس نے کیا کر دیا؟ یا لم کر دیا. صحیح ہے. سسٹر نہید کا کیمرہ بھی آن ہے. ہاں کیمرہ بند کر دیں، اس کا آن ہے. ٹھیک ہے.
فوراً بتایا کرے، میرا کبھی دھیان نہیں ہوتا نا، وہ تو میں تو بتا دیتی ہوں. لما یا لمو ہوتا ہے، علیما یا لمو، جب لما لگا تو وہ یا لم ہو گیا. اب زیر کیوں آئی ہے بتائے گا کوئی؟ سکون کی بجائے زیر کیوں آئی ہے؟ فعل کے نیچے تو زیر آ ہی نہیں سکتی، قیامت تک نہیں آ سکتی. باجی ملانے کے لیے. ملانے کے لیے. ملانے کے لیے. اگر دو سکون اکٹھے ہو جائیں نا، جیسے یہاں بھی سکون آ گیا اور یہاں جس سے ملانا ہے وہاں پہ بھی سکون ہے، جی تو پھر نیکسٹ زیر. تو جب بھی فعل کے نیچے زیر دیکھیں سمجھیں کہ وہاں ملانے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی یا آگے گری ہو تب بھی زیر آتی ہے، لیکن ابھی یہاں پہ تو یا کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا، تو یہاں پر آپ کا یہ ہے ملانے کے لیے. یا الف لام والا اسم آ رہا تبھی ملانا ہوتا ہے نا. تو اچھا، ابھی تک ابھی تک نہیں جانا. کس نے نہیں جانا؟ اللہ نے. ان لوگوں کو جاہدو، جنہوں نے جہاد کیا یا کوشش کی، ہے نا، منکم، تم میں سے. ابھی تک نہیں کمانی ہے. تو آپ کا جس سے واسطہ ہے نا لما کا، اس کا مطلب ناٹ یٹ ہے، ابھی تک نہیں. اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ابھی تک نہیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ ترجمے میں بعد میں مدد دے گا. اچھا، ابھی دیکھتے ہیں کہاں تک پڑھا تھا. لما. تو لما کا معنی جب آگے مضارع آئے گا تو لما کا معنی جب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا یا ابھی تک نہیں ہوگا. حروف جازمہ سے نون اعرابی حذف ہو جاتے ہیں، لیکن نون نسواں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. نون اعرابی جو ہوتا ہے، وہ جو نون گر جاتا ہے وہ نون اعرابی ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے وہ فعل کا. اور جو نون نسواں ہوتا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. عورتوں پہ ویسے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. میں تو بول بول کے تھک گئی ہوں، پتہ نہیں باقی زندگی میں کیا کرتے ہیں، لیکن میری تو بالکل نہیں سنتے. سارا کو بھی یہ شکایت رہتی ہے. تو مجبوری الگ چیز ہے، میں سب کو نہیں لپیٹ رہی، لیکن مجبوری الگ چیز ہے. ایکسیپشنز ہوتے ہیں نا، لیکن دیکھیں خوشی خوشی آئیں قرآن کی طرف. کل کی آیات میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، رغبت سے آئیں. یہ نہیں ہے جو پسند ہے وہ رغبت، اس میں رغبت ہے، اور باقی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو، اس میں کیا کرنا ہے، وہ تو فضول چیز ہے نا. تو ایسی چیز نہیں ہے، ہر چیز کی دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. میں کلاس میں گرامر کے جو بھی ہمارا گروپ ہوتے ہیں، میں بہت سی چیزیں بتاتی ہوں، کچھ یہی ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں، جو بتائی ہوئی ہیں کچھ نہیں بتا دیتی ہوں ترجمے کے لحاظ سے. تو فائدہ ہی ہوتا ہے نا آپ لوگوں کو. تو پلیز ایسے نہیں کریں، آخری بار میں کہہ رہی ہوں. اچھا، اس کے بعد مجھے میری فیملی والے، حالانکہ میں ایسی ہوں نہیں، میں بہت لینیٹ بندہ ہوں، بہت ہی لینیٹ، کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن پھر بھی میری فیملی والے کہتے ہیں کہ بہت رو والی ہے، بہت رو والی ہے. میں نے کبھی کسی کا، آج تک کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میرا یہ شاید شاید ہو جائے، کبھی اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے بھی کوئی اپنی طرف بات لے لیتا ہے بندہ تو ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، میری کبھی انٹینشن نہیں ہوئی. اسی طرح میں بہت لینیٹ ہوں، بہت نرمی رکھتی ہوں، شاید اسی لیے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں مجھ سے. میرا ہر کلاس میں یہی ہے، بہت ہی میں اس سے پڑھاتی ہوں. تو پھر جواب بھی تو کچھ آنا چاہیے نا اس کا، سختی نہ کرنی پڑے. اب یہاں پر دیکھیں یہ ہو گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اب دیکھیں گے اصل میں کیا تھا، اس کو شروع سے ہی کر لیتے ہیں. فا کیا ہے، کہاں پہ پڑھا تھا آپ نے فا کو؟ جواب دیں ذرا، مائک کھولیں. فا کون سے حروف میں پڑھا تھا؟ حروف جارہ میں سے حروف عاطفہ میں پڑھا تھا، جارہ میں نہیں تھا، عاطفہ میں تھا. سوری. جنہوں نے ابھی بولا ہے نا وہ کریکشن او کریں، اچھا، بولیں. میں فی کو وہ ہاں، واو کے ساتھ آتا ہے، واو سما فا، ٹھیک ہے نا، یہ اکٹھے آتے ہیں. واو بھی عاطفہ ہے، سما بھی عاطفہ ہے، فا بھی. تو پھر اس کے بعد ان کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ حرف شرط. شرط میں. لم کیا ہے؟ ابھی آج ہم نے پڑھا ہے، کون سی روپ میں پڑھا ہے؟ ناسبہ میں یا جازمہ میں؟ جازمہ میں پڑھا ہے، جازمہ میں پڑھا ہے، حروف جازمہ میں پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، لم. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مضارع کو مجزوم کرتے ہیں.
مجزوم کرتے ہیں. مجزوم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اگر یہاں پہ ابھی اصل میں جزم کیا تھا یہ مجھے ابھی ان لوگوں میں سے کوئی نہ بتایا مجھے بالکل جو جنہوں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا ہے مجھے وہ بتائیں کہ یہاں پہ اصل میں کیا تھا یہ لم لگنے سے پہلے. یہاں فاعلون تفعلو تھا کیا تھا پورا نون لفظ کے کیا تھا؟ فائلین پیش تھی باجی اس پہ جزم کی جگہ پیش تھی بجی تفعلون ہاں تفعلونا تھا یہ نون ہٹائے واو ہے نا تو واو کے بعد ہمیشہ گراتے نون ہوتی ہے. ٹھیک ہے واو کے بعد ہمیشہ نون ہوتی ہے ایک مسلمونہ میں بھی ہے تفعلونہ میں بھی ہے ہر جگہ ہے نا. صحیح ہے. اب جب آپ کا یہ لم آیا تو اس نے کیا کیا اس نون کو گرا دیا. اس کو گراتے ہی یہاں پہ الف ایڈ کر دیتے ہیں فوراً یہ تفعلو بن جاتا ہے. یہ الف کیوں ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ لفظ جو ہے نا اگلے لفظ کے اندر مکس نہ ہو جائے. یہ اس کو الف وقایا کہتے ہیں پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے یہ تاکہ یہ باجی لفظ جو ہے نا پورا کمپلیٹ ہو جائے. نون گرا دیں گے تو یہ لفظ اگلے وہ جا کے اگلے والے میں مکس ہو جائے گی اس لیے فوراً الف لگا دیتے ہیں تو نون کو لگا نکالتے. تو یہ ہو گیا آپ کا مضارع. یہاں پہ کیا ہوا ہے مجزوم ہوا ہے یا منصوب ہوا ہے؟ مجزوم ہوا ہے. مجزوم ہوا ہے کیونکہ یہ حروف جازمہ میں سے ہے. اگر یہ حروف ناصبہ میں سے ہوتا ان لن اور کئی یا لی جو ہم نے پڑھا تھا لامو کئی پڑھا تھا اگر ان میں سے کوئی ہوتا تو پھر نون گرتا تو پھر ہم کہتے کہ یہ منصوب ہوا ہے مضارع. لیکن ابھی کیا ہوا ہے مجزوم ہوا ہے. اب یہ دیکھیں وہ آگے آپ کا جس میں نون نہیں گرا. اب یہ نون کون سا ہے جو نون نہیں گرا آگے سے؟ یہ نون نسوہ ہاں نون نسواں جو ہوتا ہے وہ نہیں گرتا وہ موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیجیے گا قرآن میں کسی کو یاد ہے اس کا ترجمہ؟ آپ لوگوں تو یہ لفظ پڑھے بھی نہیں ابھی تک ہے نا. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ اس کا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا دیکھیں گے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے جو چیز نہیں آتی اگر پڑھیں اس کو دیکھ لیں تو وہ یاد ہو جاتی ہے. اچھا بہرحال یہاں پہ یہ نون نسوہ کی مثال ہے. یہ لا آیا ہے لائے نہیں آیا ہے لیکن اس نے حکم دیا جا رہا ہے نا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیں آگے تا بھی آ رہا ہے کہ باجی میں اس ہلربی سے بات نہیں کرنے کے لیے نا نہ ہاں محرم کے ساتھ. ہاں وہ وہاں پہ حکم دیا جاتا ہے کہ نامحرم کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو وہاں پہ آپ نے آپ کی آواز میں لوچ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے جی نہ تمہاری یعنی بات میں بالقول بات میں نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جیسے آپ اوروں سے بات کرتے ہیں عورتوں سے بات کرتے ہیں اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. ولا تخضعن اور اس میں آپ کا یہ نون نسواں تھا اس وجہ سے نہیں گرا. یہاں پہ نون اعرابی تھا اس لیے وہ گر گیا. یہی بتا رہے ہیں نا نون اعرابی حذف ہو جاتے ہیں لیکن نون نسواں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ نون اعرابی تھا تو یہ گر گیا یہ نون نسواں تھا تو یہ نہیں گرا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا حروف جازمہ سے حروف علت حذف ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہے نا اس میں بتا دیتی ہوں آپ کو کیونکہ آپ کے اس کا حصہ ہے نا تو میں بتا دیتی ہوں. اب یہ یجیبو ہے نا یجیبو ہے نا تو لم لگا تو کیا ہوا لم جیب یجب ہو گیا. یجب کیوں ہوا ہے یہ مجزوم ہوا ہے نا لم جو ہے جزم دیتا ہے اس لیے وہ جو پیش گرا کے ہم نے کیا کر دی سکون دے دیا. ٹھیک ہے. ابھی میں اتنا ہی بتاؤں گی اس میں زیادہ میں نہیں جا رہی کہ یہ یجیبو سے یجب کیسے بنا ہے یہ ابھی آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے صرف یہ سیکھنا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے اور لم آ رہا ہے اس کے اوپر تو یہ کیا ہو گیا پیش گر گئی اور سکون آ گیا. ٹھیک ہے نا. اور جس کے تھوڑا دماغ میں آ رہا ہے کہ میں بتاؤں تو وہ مجھ سے پرائیویٹ میں پھر پوچھ لے. ٹھیک ہے. میں پوری کلاس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی. تو کیا ہوا جو جیبو تھا فعل مضارع اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں پیش آتی ہے لم آتا ہے پیش کو گراتا ہے سکون دیتا ہے بات ختم. یہاں پر آپ کا کیا تھا یہاں پر کیا ہوا ہے ینتہی میں اس نے یہ والا یائی گرا دیا. حرف علت ہے نا حرف جی علت جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے تو لم کی وجہ سے پیچھے کیا لم ینتہی رہ گیا. یا گر گئی تو اس ہا کو ہم نے اس طرح کر دیا. یہ ہا اور یہ ہا دونوں ایکول ہیں
जब यही हा तो हमने एक ही पढ़ी है ना, ये वाली हा तो हमने अल्फाबेट में पढ़ी ही नहीं ना। कभी सोचा आप लोगों ने इस तरह कि ये तो हमने अल्फाबेट में पढ़ी ही नहीं, जो 28 हरूफ हमने पढ़े उनमें तो ये थी ही नहीं। तो यही वाली जब दरमियान में आती है तो ये इस तरह बन जाती है फिर, क्योंकि इसको तो दरमियान में नहीं ला सकते ना इस तरह गोल करके। तो फिर ये इसकी शक्ल चेंज हो जाती है, दो आंखों वाली बन जाती है। अब जब ये यंतही था तो इसके बाद लम दाखिल हुआ तो हमने या गिरा दिया। सही, अभी हम इसमें कुरान मजीद से वो कह रहे हैं, मैं देखती हूँ अगर प्रैक्टिस करवा सकती हूँ आपको तो करवाती हूँ थोड़ी देर। ठीक है, कुरान मजीद से। एक सेकंड। बाजी सूरत बकरा की जो आखिरी आयत है ना, जो सॉरी जिसमें आयत दैन में काफी ज्यादा वो लाम तालील वगैरह हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है, लेकिन हमें तो सिर्फ वो तो नहीं करने ना, जी हमें तो और भी करने हैं ना। तो हम तो कोई लम्बे आम सी सूरा लेंगे ना, फिर उसमें करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा कुरान के लिए। अच्छा, ये मेरे पास 13 लाइन कुरान नहीं खोल लेते हैं। अच्छा, ये आपका लेसन है इस दफा का ना, सूरह हूद है शायद, मैं शेयर करती हूँ अभी आपसे। 1 और 2 आयत से शुरू हुआ था ना। अच्छा, आपको थोड़ा तर्जुमा भी रिवाइज हो जाएगा। 1 और 2 आयत से 1 से कर लेते। चले, मैं शेयर कर रही हूँ दोबारा। हम्म, ये हो गया। चलिए, तो अच्छा, एक तो आपको फेल की पहचान होनी चाहिए ना मुजारे सबसे पहले। अगर आपको फेल मुजारे की पहचान नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे बताएं। हुरूफ जाज़मा नाज़मा फिर तो नहीं कर सकते ना आप लोग। ठीक है, तो फेल मुजारे कैसे कैसे पहचानते हैं फेल मुजारे। उसके एक, स्टार्ट में हाँ, उसके स्टार्ट में क्या होता है। अलिफ नून ता या। हाँ, अलिफ नहीं, अलिफ नून ता या, आप शुरू से रखे ना। या या था। या ता अलिफ अलिफ नून, ये आसान है ना, ये तान है ना। जी क्योंकि इसी तरतीब से आते भी हैं ग्रहण, जब आप गर्दान करते हैं ना तो फिर उसमें इसी तरह आते हैं। या पहले आता है, फिर ता आता है, फिर अलिफ नून आता है। और ये अलिफ नून देखा आज हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किए है ना। जी ये वाले सीगे हमने यूज नहीं किए। हमने ज्यादा ये वाले 2 सीगे यूज किए, या और ता वाले। ठीक है, तो इन्हीं को हम देखेंगे। और फेल मुजारे का आखिर में क्या आता है, मुजारे फेल मुजारे के आखिर में क्या आता है, पेश आता है। पेश आता है। तो बस ये अगर आपको पहचान हो गई तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको निकाल के बताती हूँ। या बुदू आ गया ना। ठीक है, ये क्या फेल मुजारे है। अब अगर इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, इसको मजजूम करना है तो क्या लगाएंगे पीछे, जज्म देनी है तो। ला लम लम याबुद, लम लम्मा ला ली। अल याबुद। अच्छा, अगर इसको मंसूब करना है तो क्या करेंगे। फिर अन 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 याबुदा, अन लगाएंगे या लन लगाएंगे, या फिर हम लगाएंगे इसके पीछे ली, लामू कई कई, लामू कई और लामू कई नहीं, कई और लामू कई। कई और कई और लामू कई, ये 4 हरफ याद करें। अन लन लामू कई, और उसके बाद क्या है, लामिया क्या है, लामू खाली कई कई। एंड पे रखें। ठीक है, कई और लामू कई इस तरतीब से याद करें। तो इनके पीछे, इसके पीछे अगर इनमें से कोई हरफ आ जाता है कुरान में तो फिर इसके ऊपर क्या आएगी, जबर आ जाएगी जबर दाल के आएगी। ऊपर। ठीक है, लाई या बुदा। ठीक है ना, या अन या बुदा, या फिर ली या बुदा, या फिर क्या आएगा, कई या बुदा। तो मुजारे क्या कहेंगे, मंसूब हुआ है क्योंकि पीछे रूफे नासब में से कोई आ रहा है। ठीक है ना। अगर जी ये वाला लफ्ज है और इसके पीछे आप इन्हीं में से कोई हरफ लगाते हैं, जैसे आपका एक तो कई है, कई जो है ना वो सूरह मरियम में ज्यादा यूज होता है। और बाकी जो है लामू कई जो है, वो ली है ना लामू कई।
تو یہ وہ جو ہے لکیلا والا بھی یہ سیم ہی کہی ہے؟ ہاں لیکیلا والا بالکل سیم وہی ہے. یہ دیکھیں یہ جو لی ہوتا ہے نا یہ لیکئی بھی آ جاتا ہے اور لیکئی لا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو بھی لامو کئی کہہ دیتے ہیں. پھر لی کے بعد کاف آ جائے نا لیکئی لا تو لی اور کئی جو ہے پھر وہ لامو کئی ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہو گیا آپ کا یہ چیز. اگر یہ والے ہیں اب یہاں پہ لگائیں ذرا اس میں سے کوئی کون سا حرف لگائیں گی منسوب کرنے کے لیے کیا کریں گی. فرض کریں کہ آپ لی لگا دیتی ہیں. ٹھیک ہے لامو کئی لگا دیتی ہیں. اس کو لامو کئی کہیں گے نا. ایک یا لامیا بودا لی یا بو دا دا دو نہیں دا نہیں بدو نہیں باجی جا يعبد نون گر یابد نون گر جائے گا نا. نہیں، اگر ناسبہ بنائیں گے تو پھر تو دا لگے گا نا. نہیں نون گر جائے گا اس گر جائے گا. میں نون گرے گا. نون اگر نون لگا ہوا ہے تو نون کی شامت آنی ہے نا. دونوں صورتوں میں، جازمہ میں بھی اور ناسبہ میں بھی. دونوں میں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دونوں صورتوں میں نون گرے گا. اگر نون لگا ہوا ہے تو دونوں صورتوں میں نون گرے گا. اور پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا. فرض کرو یہ قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوا ہے لی یا بدو تاکہ وہ عبادت کریں. آتا ہے نا قرآن میں. ٹھیک ہے نا. اب تاکہ وہ عبادت کریں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا مضارع منصوب ہوا ہے یا مجزوم ہوا ہے. دونوں صورتوں میں تو نون ہی گرا نا. اور لی سے پیچھے سے دیکھیں. لی سے اس حرف سے پتہ چلے گا. اگر یہ حروف ناصبہ میں سے ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے منسوخ ہوا ہے. یہ منصوب ہوا ہے. اور اگر اس کا ترجمہ جو ہے وہاں پہ ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے ترجمے سے. اگر اس کا ترجمہ ہے تاکہ وہ عبادت کریں تو پھر کون سا لام ہوگا یہ جازمہ. تاکہ وہ ابھی تو تاکہ وہ عبادت ہے نا. اگر یہ اس کا ترجمہ یہ ہو کہ چاہیے کہ وہ عبادت کریں تو بھی جازمہ منسوخ بھی ہوگا نا. تو جازمہ ہوگا. ٹھیک ہے تعین جازم دونوں صورتوں میں نون ہی گرنا ہے. لیکن آپ نے کیسے پتہ کرنا ہے کہ یہ مجزوم ہے یا یہ منصوب ہے. تو دونوں صورتوں میں پیچھے لام لی آ رہے ہیں مجزوم کرنے میں بھی اور دونوں صورتوں میں نون ہی گر رہا ہے. تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے. ٹیکسٹ میں پتہ چل جائے گا. وہاں پہ چاہیے کہ کا ترجمہ آئے گا ہی نہیں اگر یہ ناصبہ میں سے ہے. اور اگر جازمہ میں سے ہے لام امر تو پھر چاہیے کا کہ ترجمہ آئے گا تاکہ کا فٹ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اور سمجھ آ گئی ہے نا. تو یہ دونوں صورتوں میں نون ہی گرنا ہے. اگر پیش ہے تو پھر پیش گرے گا. لیکن یہاں پہ تو پیش کے آگے وہ نون بھی آ رہا ہے نا. تو آپ پیش کو نہیں گرائیں گے ابھی آپ نون کو گرائیں گے. اگر صرف آپ کا یا بدو لکھا ہو جیسے یہاں پر ہے تو یہاں پر آپ پیچھے جب لگائیں گی تو لی لگائیں. اب لی سے آپ پتہ کر لیں ٹیکسٹ کے اندر کس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے. اگر ترجمہ بن رہا ہے تاکہ والا تب تو یہ حروف ناصبہ میں سے لی. اور اگر یہ ترجمہ بن رہا ہے چاہیے کہ کا تو پھر یہ لام امر ہے. ٹھیک ہے نا. چاہیے کہ کا ترجمہ بن رہا ہے تو پھر یہ جازمہ میں سے ہے. پھر یہاں جزم آئے گی. واحد کے صیغے میں تو آپ کو آرام سے پتہ چل جائے گا. اگر زبر ہے تو آپ کہیں گے یہ لی جو ہے یہ تاکہ والا ہے. اور اگر یہاں پہ سکون ہے تو آپ کہیں گے لام امر والا ہے جزم دے رہا ہے. ٹھیک ہے لیکن اس میں نہیں پتہ چلے گا. اس میں آپ کو تھوڑا ٹیکسٹ پہ ترجمے پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ لی کون سا ہے. جمع کی صورت میں. اگر فا یا وہ لگا ہوا ہے اور سکون آ گئی ہے تب تو وہ لام امر ہی ہے. ٹھیک ہے فا لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر سکون آ گیا ہے فا کی وجہ سے فل ہو گیا ہے تو تب تو یہ لام امر ہی ہے. لیکن اگر یہ لی آ رہا ہے فا آ نہیں رہا اور یہ لی آ رہا ہے تو پھر اور نون گرا ہوا ہے تو پھر آپ کو ترجمے پہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ چاہیے کہ کا ترجمہ ہو رہا ہے یا تاکہ کا ترجمہ ہو رہا ہے. اگر تاکہ کا ہو رہا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ منصوب ہو رہا ہے. اور چاہیے کہ کا ہو رہا ہے تو پھر آپ کہیں گے یہ مجزوم ہو رہا ہے. تو یہ آ جائے گا مشکل نہیں ہے. یہ آپ کو نا ترجمے میں بہت ہیلپ کرنے والا ہے. میں نے اس لیے شروع میں پڑھایا ہی نہیں. میں نے کہا یہ مشکل ہے تو آپ لوگ بھاگ جائیں گے. پر ویسے ہی ہم گرامر اکثر کا اس سے ہی زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں حروف جازمہ جو جب آتے ہیں تو کہ کوئی مطلب اس مشکل کا نہیں. کیا. آپ قرآن پہ پریکٹس کریں. اب ہاں جی. دیکھیں یہاں پر کیا ہے یا بدو لکھا ہوا ہے نا. اب آپ اس کو کیا کہیں گے مضارع مجزوم ہے یا منصوب ہے کیا کہیں گے اس کو. یہاں بھی لکھا ہوا تھا نا یہ مرفوع ہے. کیا آپ یہ بول رہے ہاں اگر پیش لگی ہے تو آپ بولیں گے یہ مرفوع ہے.
اگر زبر کا لگی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے یہ منصوب ہے، اور اگر جزم لگی ہے تو آپ کہیں گے یہ مجزوم ہے نا. جیسے آپ لوگ موڈ بدلتے ہیں نا لوگوں کے، ہے نا، اسی طرح مضارع کے بھی موڈ بدلتے ہیں. مضارع کے بھی 3 موڈ ہوتے ہیں اس کے. ایک اس کا موڈ ہوتا ہے مرفوع والا، ایک منصوب والا، اور ایک مجزوم والا. زیر کبھی نہیں آتی فعل کے نیچے، مجرور کبھی بھی نہیں ہوگا تو فعل. مضارع ہر حال میں مرفوع ہی ہے، رائٹ؟ مرفوع تب ہوگا جب دمہ لگا ہے یا نون لگی آگے. اب یہ نون لگی ہے نا، یہ مضارع مرفوع ہے. ابھی کیونکہ نون مضارع لگی کی ہے. پہچان بھی آپ نے بتایا نا کہ مضارع کی پہچان مرفوع ہی ہے، اس کے اینڈ پہ پیش لگتی ہے. ہاں پیش لگتی ہے نا. تو وہ جب وہ اس وقت مرفوع ہوگا، لیکن جب پیچھے سے لی آ جائے گا، چاہے کوئی بھی لی آ جائے، امر والا آ جائے یا وہ تاکے والا آ جائے، اوپر والا منصوب کرنے والا، آپ کا یہ تو چینج ہوگا نا، کیونکہ جی یہ دونوں حروف عاملہ ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے پڑھے ہیں نا آج، جو پڑھے ہیں یہ حروف عاملہ ہیں، غیر عاملہ نہیں. عمل کرتے ہیں، اور کس پہ عمل کرتے ہیں؟ فعل مضارع پہ، اسم پہ نہیں کرتے، فعل مضارع پہ کرتے ہیں. تاکہ والا جس کا معنی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ منصوب کرے گا. جس کا معنی چاہیے کہ ہوگا لی کا، وہ مجزوم کرے گا. اب یہاں پہ بھی یہ مرفوع ہے، یہاں پہ بھی مرفوع ہے، کیونکہ پیچھے کوئی حرف ہی نہیں آ رہے نا، وہ والے کوئی حرف ہی وہ والے نہیں آ رہے جو آج ہم نے پڑھے، اس لیے یہ مرفوع ہے اپنی اصلی حالت میں. جیسے ہی کوئی حرف آئے گا نا، لی آئے گا کچھ، تو یہ مجزوم ہوں گے یا پھر منصوب ہوں گے. اگر پیش ہوگی تو یہاں پہ سمپلی یہ گر کے ذات زبر آ جائے گی یا سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے، پیچھے والے حرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہاں پہ دونوں صورتوں میں نون ہی گر جائے گا. اچھا، ابھی آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا سا ہمیں شرم مل جائے. اب یہ لا ہے، اس کو آپ نے الگ ہی رکھنا ہے. یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں کرتا، یہ لا تاکید کے لیے ہوتا ہے نا، تو اس کو تو لقد کا آپ البتہ کا معنی کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں. لی کی بات کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی لا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، تو یہ لی سے نہیں ملانا ہے، اس کو مکس اپ نہیں کرنا کہ یہاں زبر آ رہی ہے تو یہ شاید، ہے نا، جی یہ لا جو ہے وہ ہے. ایسا نہیں ہے، وہ لی ہیں دونوں جو آج ہم نے پڑھے ہیں. یہ بھی لا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ مضارع، آپ پہچان تو سکتے ہیں نا کہ یہ مضارع ہے. جی ٹھیک ہے، تو ابھی مضارع مرفوع ہے، کیونکہ ان حروف میں سے جو 8 حرف ہم نے پڑھے ہیں آج، ان میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا جس کا نون گرا ہے آ کے. تو جب تک کوئی نہیں آئے گا تو مضارع مرفوع ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں یہ والا آ گیا ابھی آپ کا. اب یہ بتائیں کہ یہ اصلی حالت میں کیا تھا، اور یہ لا کون سا لا ہے، یہ بتائیے مجھے. اصلی حالت میں تتغونا تھا، نون بھی تھا. ٹھیک ہے، اور لا آیا اور اس نے آ کے اس کا نون ڈراپ کر دیا اور الف ایڈ کر دیا. ٹھیک، تو اب یہ لا کون سا ہے؟ کس نے آ کے اس کا نون گرایا؟ یہ نہیں، لائے نہیں. ہاں، لائے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے والے میں تو پڑھا ہی نہیں لا. جو ہم نے حروف ناصبہ پڑھے ہیں ان میں تو لا پڑھا ہی نہیں نا. وہ تو ان، لن اور کئی اور وہ تھے نا، لامو کئی. ٹھیک ہے. تو وہ تھے، وہ اس میں لی تھا، لا نہیں تھا. تو اب یہ نون گرا ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ یہ مضارع یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ لائے نہیں. مضارع کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ منصوب ہوا ہے یا مضارع مجزوم؟ یہاں نہیں، مجزوم ہو. مجزوم ہوا ہے. ویری گڈ، مضارع مجزوم ہوا ہے. جب بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ واو کے بعد الف آ رہی ہے پیچھے علامت مضارع، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیچھے ایسا حرف آیا ہوا ہے جس نے اس کا گرا دیا ہے، اور وہ ان 8 حرفوں میں سے ہی ہوگا جس نے نون گرایا آ کے. ٹھیک ہے، تو وہ حرف آپ دیکھیں، اگر وہ زبر والوں میں، زبر دینے والوں میں سے، ناصبہ میں سے ہے تو وہ آپ کہیں مضارع منصوب ہوا ہے. اگر وہ نیچے والے جازمہ میں سے ہے تو آپ کہیں مضارع مجزوم ہوا ہے. دونوں صورتوں میں نون ہی گرے گا. شامت نون کی آئے گی، ادھر پیش کی آئے گی، اور ادھر کیا آئے گی؟ نون کی آئے گی. نون. اب دیکھیں یہاں پر اب پیچھے ایسا کوئی حرف نہیں آیا تو تعملون آپ کا پورا لکھا ہوا ہے نا. یہ ماں تو کچھ نہیں کر رہا ہے نا اس کو، نہیں. بی تو کچھ نہیں کر رہا، ان ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. تو اس کے پیچھے کوئی ان میں سے آ جاتا تو نون گر جاتا. بھی مضارع مرفوع ہے یہ. اب یہاں لا ترکنوا، اس کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم لوگوں نے، یاد ہے؟ اور نہ تم کیا کرو، مائل ہوں.
مائل ہونے کا معنی ہے. یہ لفظ سرکل کر لیں, یہ مشکل لفظ ہے. تتغو پھر بھی سرکشی کے معنی میں پتہ ہے, طغیانی ہے نا, سمندر میں طغیانی آتی ہے نا تو سرکش ہو جاتا ہے, تو وہ پھر بھی ہمیں آتا ہے. یہ والا ترکون لفظ جو ہے نا, اس کا میننگ مجھے بھی بھول جاتا ہے. یہ ترک وہ دماغ میں ترک آنا شروع ہو جاتا ہے ہاں, پھر ترک آنا شروع, روٹ ورڈ وہی آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس اس کا کا روٹ ہے رون ران رکن کاف نون را نون کاف تو نہیں ہو سکتا, جی ترتیب نہ بدلا بھائی کرے را نا, کاف کاف را کاف کاف را نہیں. تو اس کو سرکل کریں گے ٹیسٹ میں بھی, مے بی آ ہی جائے, مجھے تو نہیں پتا لیکن مے بی آ ہی جائے. تو ایسا رسک نہیں لینا. ابھی آپ لوگوں کو کافی ترجمہ آ گیا, تو آپ جو جو لفظ آپ کو مشکل لگتے ہیں ان کو آپ کر لیں. مثلا تعملون کا آپ کو پتا ہے, ایک تو تعملون ہوتا ہے, ایک تعلمون ہوتا ہے. تو دونوں میں فرق کر کے ترجمہ کیا کریں جب بھی کریں. روٹ ورڈ نکالنا ہو تو وہی آپ نکالیں. روٹ ورڈ میں حروف کی جو ترتیب ہے نا, اگر وہ بدل جائے تو پھر حروف کا معنی بدل جاتا ہے. مثلا اس کو اگر آپ روٹ ورڈ لکھتے ہیں عین لام میم, تو بالکل وہ تو عمل کیا بن جائے گا, علم بن جائے گا نا, اور یہ عمل ہے. تو ترتیب نہیں بدلنی, بالکل سیدھی ترتیب میں لکھنا ہے. نکالنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے, اس کو گرا دو, اس کو گرا دو, بیچ میں یہ ہے. اب اس میں بھی ایسے ہی نکالنا ہے آپ نے, را کاف. تو یعنی میں بھی یہی نکل. اچھا, اس کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں, ظلموا آیا نا, الذین ظلموا. اب ظلموا جو ہے نا, اس میں مجھے بتائیں, اس میں بھی نون گرا ہوا ہے کیا؟ نہیں, کیونکہ یہ مضارع نہیں ہے. یہ مضارع ہے ہی نہیں. ویری گڈ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیونکہ اس میں علامت مضارع ہی نہیں ہے. اگر یہ اس طرح سے ہوتا نا, تو پھر آپ کہتے کہ اچھا بھائی اس کا کس نے گرایا, پیچھے آپ فوراً حرف دیکھتے. جب تک حرف نہیں آئے گا گرے گا بھی نہیں. تو یہ تو ماضی, اس میں علامت مضارع ہے ہی نہیں. تو یہ بس, یہ بہت اچھی بات آپ نے سمجھ لی, شکر ہے, یہ مثال آ گئی بیچ میں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں لا تنصرون. اب یہ کون سا لا ہے جس نے نون کو گرایا ہی نہیں ہے؟ آیا ہے لیکن نون کو بھی نہیں گرایا. لام نہیں نہیں کہیں. نفی کا ہے, یہ سمپل معنی نفی تو ہے. دونوں کے نہیں ہی ہوتے ہیں, ایک میں حکم ہوتا ہے ایک میں نہیں ہوتا. لیکن ایک جو ہوتا ہے وہ گرا دیتا ہے نون کو, اور ایک نہیں گراتا. لائے نہی جو ہوتا ہے نا, وہ گرا دیتا ہے. جس میں حکم ہوتا ہے وہ مجزوم کرتا ہے نا. یہ لا کون سا ہے پھر؟ لائے نفی. نفی ہے, نفی سمپل لا ہے. یہ وہ رفع عاطفہ کی طرح کوئی اثر نہیں کر رہا. یہ انہی کے بہن بھائیوں میں سے, ٹھیک ہے. اچھا, تو سمجھ آ گئی. جو اب یہاں پہ مضارع مرفوع ہی ہے کیونکہ نون موجود ہے. اگر نون موجود ہے تو مضارع مرفوع ہے. اگر نون گرا ہوا ہے تو پھر آپ نے حرف دیکھنا ہے کہ وہاں پہ منصوب میں, ناصبہ میں سے حرف آ رہا ہے یا جازمہ میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اسی کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا ہے. اگر جازمہ میں سے آ رہا ہے تو مجزوم ہو رہا ہے, ناصبہ میں یہ میں آپ کے اس سے زیادہ پڑھا رہی ہوں تھوڑا, ٹیسٹ سے ٹیسٹ میں اتنا مشکل نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی پہچان آپ کو ہونی چاہیے نا. اچھا, اب مجھے بتائیں یذہبنا. اب یہاں پہ مضارع مرفوع ہے یا کچھ اس کے پیچھے کچھ ہوا ہے؟ یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ نون یہاں بھی یہ آ رہا ہے, نون نسواں ہے یہ. نون نسواں والا صیغہ ہے. یہ نون کبھی بھی نہیں گرتا, ٹھیک ہے. یہ نون نہیں گرتا. اگر اس کے پیچھے آپ کوئی بھی حرف لگائیں گے نا, چاہے جازمہ میں سے لگائیں, ناصبہ میں سے لگائیں, اس نے ٹس سے مس نہیں ہونا, ٹھیک ہے. نون اچھا, تو جب بھی گرے گا نا جب رکو جازمہ میں سے کوئی آئے گا, ورنہ تو نہیں گرے گا نا. ہاں, جازمہ سے میں آئے یا ناصبہ میں سے آئے, دونوں میں سے. ٹھیک. دونوں ہی نون کے دشمن ہیں. صرف یہ والا لا جو ہے نا, یہ نہیں گراتا, یہ والا نہیں گراتا. اگر یہاں نون گرا ہوا ہے, وہ کے بعد الف آ رہا ہے, تو پھر وہ لائے لائے نہیں ہوگا, لائے نفی نہیں ہوگا. اگر موجود ہے نون تو پھر وہ سمپل والا ہے, شریف والا ہے. تو یہ والے میں تو پیچھے سے کوئی بھی آئے, اس نے ٹس سے مس نہیں ہونا, نون اس نے نہیں گرنا. تو پھر آپ نے وہی فیصلہ کرنا ہے حرف دیکھ کے, ناصبہ میں سے تو منصوب اور جازمہ میں سے تو مجزوم. اچھا, اب یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو خیر اسم ہے نا. اب یہ دیکھ لیں, یہ حرف جر کے بعد اسم مجرور ہے. اصل میں کیا تھا یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ لی کی وجہ سے کیا ہوا ہے پھر؟ یہ یہ مجرور ہوا ہے. مجرور ہوا ہے لی کی. یہاں پہ لی جو ہے یہ حرف جر ہے, ٹھیک ہے. یہ آج جو لی پڑے وہ والے نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بعد تو فعل مضارع ہوتا ہے نا, یہ فعل مضارع تو نہیں ہے نا.
ये इसम है। अगर ये फिल मुजारा था तो नून गिरा हुआ होता है ना हरफ की वजह से, ये नहीं गिरा हुआ। तो ये इसम है जाकिरीन। असल में क्या था ये ली लगने से पहले? जाकिरी। जाकिरून था और ली लगने से जाकिरीना हो गया। ठीक है, तो ये वाला नहीं बोलना है, इसकी प्रैक्टिस रखनी है। बस बिर इस बिर। अच्छा, फाइनल है ला युदी। अब ये कौन सा ला है मुझे बताएं? ये भी ला नफी है। हाँ, नहीं नफी है, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया ना। जी। नहीं, अगर ये लाइन ना ही होता तो क्या करता है, इसको सुकून दे देता दमा गिरा के। अगर लाइन ना ही होता तो मजजूम कर देता। उसके बाद आपका ये भी मुजारे मरफू है, ठीक है। सिर्फ वो नून देख के मुजारे का फैसला ना कर लिया करें। वो नून तो इसम में भी आता है ना, मुस्लिमूना में भी आता है। पीछे अलामते मुजारे भी देखा करें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये माजी है। उतरिफू, ये भी आपका माजी है, मजहूल है, ठीक है। मुजरिमीन, ये इसम है या फेल है? ये इसम नीम की इसम है। वजह इसम है। इसम इसम है है। क्योंकि शुरू में मीम, मीम फेल है के शुरू फेल में। के शुरू में मीम नीम कभी भी आया। नहीं आता। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आगे आपका, देखें अल्लाह ताला कैसे मदद करें। ये मुझे बताएं, ये कौन सा ली है जो मुजारे पे आ रहा है? नासबा में से है या जाजमा में से है? नासबा में से बाजी। क्योंकि जबर दे रहा है ना। जबर देर है जी। जबरदस्त। हाँ, तो नासबा है ना, तो नासबा है। और मैंने ये भी बताया था कि ये खुद नहीं देता, इसके बीच में अन होता है। ली आई, तभी तो ताके का मानी आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो मुस्लिहून, तो ये तो इस समय वलाउ शाह रब्बुका लजालन्नस वला। हाँ, ये वाला ला कौन सा है? ला यजालूना, ला वही नफी, वाला। क्योंकि नून मौजूद है ना। तो नून गिराया होता तो फिर हम इसको ला नहीं कहते। अच्छा जनाब, उसके बाद थोड़ा सा और हो जाती प्रैक्टिस, कोई दो लफ्ज मिल जाते। ला युमिनूना, ये भी क्या है? लाए नफी है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। जी। यहाँ पे मुजारे मरफू हुई है ना, मंसूब नहीं हुआ, मजजूम। ये आपने इससे नहीं समझना कि ये मंसूब हो गया। ये तो नून पे जबर जमा की अलामत है, इसको ये तो आती है हमेशा। ये तो मोमिनूना पे भी आती है, ये तो इस पे भी आ रही है। ये तो जमा की अलामत है, इसकी वजह से नहीं कहना कि ये मंसूब हो रहा है। ये मरफू ही है, ठीक है। नून मौजूद है तो मरफू है, नून गिरा हुआ है तो मंसूब या मजजूम है। अच्छा चलें, ठीक है। अब ये आ गया आपका फाबुदू, फाबुद। अच्छा जनाब, ये असल में फेले अमर है, ठीक है। यहाँ पे लाम तो कोई भी नहीं आ रहा ना, जिसके पीछे फा है, लाम तो आ ही नहीं रहा। ये फेले अमर है, इसको छोड़ दें। यहाँ पे भी मुजारे आपका पूरा आ रहा है, तो ये भी मुजारे मरफू है। तो इसी तरह से आप करिएगा, खुद भी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ भी मुजारे मरफू है, नून मौजूद हो मुजारे मरफू है। अलामत मुजारे लगी है, नून गिरा है, वाव अलिफ आ रही है, तो मुजारे के पीछे देखें कौन सा हरफ आ रहा है, उससे फैसला कर लें कि मंसूब हो रहा है कि मजजूम हो रहा है, ठीक है। और बिल्कुल भी कोई चीज भी मुश्किल नहीं होती है। हम सीखने की कोशिश नहीं करते और फिर कहते हैं मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल। मुश्किल सिर्फ वो है जिसको आप मुश्किल कहते हैं। अब ये वाला फयकीदू, चलें ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह थोड़ी और प्रैक्टिस करवाऊंगी, कुछ ऐसे लफ्ज लेके आऊंगी खुद से जिससे आप प्रैक्टिस करवाऊंगी। वरना आप खुद कीजिएगा, आपको समझ आ गया। बस पहले तो सबसे पहले ना, अब ये सारे इसम है, बिल्कुल फेल लगते हैं ये। अब ना से होन भी देखें तो क्या ये फेल अलामत मुजारे लगी है इसमें? क्या ये नून क्या है, अलामत मुजारे है या तालिफ नून में से? नहीं, नहीं है, नहीं है। हाँ, ये सिफ्त होगी ना नौ से। नून रूट वर्ड है, यहाँ पे नासे हुन से बना हुआ है ना, तो ये इसम है, ठीक है। हाफिजून हाफिज से बना हुआ है। अच्छा, लाम का तो बिल्कुल फर्क करना है, लाम जबर वाली को तो मिक्स नहीं करना, वो मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को, उसको तुम बिल्कुल अलग कर दे, सही है। ये जो उसके इधर आपने बताया है इजान, उसका अल्टरनेटिव है। हाँ उसका असल है, हाँ उसका है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग है, वो मुजारे के ऊपर आता है और ये तो किसी के ऊपर भी आ सकता है।
یہ جو ٹھیک ایزان ابھی آپ نے دیکھا ہے نا کہیں یہاں پہ، یہ تو جی کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اس کے آگے اس کے اوپر صرف فعل مضارع آتا ہے، یہ دیکھیں نا، اب جی اس کے آگے اسم آ رہا ہے اور اسم سے پہلے لا بھی آ رہا ہے، تو یہ وہ والا تو نہیں ہے نا، وہ ایزان اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ فعل مضارع آتا ہے اور مضارع منصوب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک تو وہ ٹھیک قرآن مجید میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، صحیح ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھیں یہ والی مثال جو آئی ہے نا، اب یہ والی دیکھیں، ان آگے ان کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ حروف ناصبہ میں جازمہ میں؟ ناصبہ میں ناصبہ میں پڑھا تھا، اب یہاں پہ یجعلونا تھا نا، ہے نا؟ جی اور کیا ہوا، احسان نے کیا کیا؟ نون نون کو گرا دیا نون کو گرا دیا، اب یہاں پہ الف آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ الف نہیں آئے گا، لیکن جب آگے ضمیر یس لگانی ہو تو پھر یہ الف ہم نہیں لکھتے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک لیکن ہے اگر اکیلا ہو یجعلونا ہو خالی تو پھر ضرور الف لگانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور الف آئے گا بھی، تو یہ آپ کا ان کی وجہ سے یہ مضارع آپ کا منصوب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جی لائن نفی ہے تو اس نے کچھ نہیں کیا، لائن نفی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ پہچانتے جائیے، اپنا قرآن پہ جتنا کریں گے پتہ ہے اس کے کتنا اجر ہے، آپ اگر غور کریں تو، ہم ان چیزوں کو لیتے نہیں ہے نا، اصل میں بچے آپ کے سب کے چھوٹے ہیں اور یہ مضارع مرفوع ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، یا لا یعلم، نہیں لیکن آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں گے لی آ رہا ہے نا، اب یہاں پہ زبر آ رہی ہے مضارع پہ نہ، یہ وہ اوپر یہ اوپر عسا ان ینفعنا ادھر بھی ہاں ہاں یہاں پہ بھی ہو گیا، ینفعو تھا، گڈ ویری گڈ ماشاءاللہ، ینفعو تھا اور ان نے آ کے کیا کر دیا، اس کو زبر دے دی، ٹھیک جی ہے؟ تو ان لن لامو کئی اور کئی، یہ چار حرف جو ہیں یہ منصوب کرتے ہیں، اور باقی لم لما اور لام امر اور لائے نہیں، یہ چار جو ہے نا یہ آپ کے مجزوم کرتے ہیں، بس وہ چار حرف پہچان لیں اور بس جہاں پہ بھی آئے، اور جو بھی آپ کا لیسن ہو نا اس کے اندر ان کی پریکٹس کریں، پہچانے ان کو، وہ تو نہیں آ رہے، جہاں بھی آپ دیکھیں وہ الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر جزم آ گئی ہے یا زبر آ گئی ہے مضارع کے اوپر، تو پھر آپ دیکھیں پیچھے کون سا حرف ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ لائے نفی ہے کیونکہ اس نے مضارع کو کچھ نہیں کیا، ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا، اب دیکھیں یہ لی آیا ہے نا، اب یہ لی کیا ہے، اس نے زبر دیا تو ناسبہ میں سے ہوگا نا، جی ہے نا؟ یہ والا تو آپ آرام سے پہچان، زبر آ رہی ہے تو یہ ناسبہ میں سے ہے، یہ لام امر نہیں ہے، کیونکہ لام امر جو ہے وہ مجزوم کرتا ہے، وہ جزم دیتا ہے، تو اگر زبر آ رہی ہے، پیش گر گئی ہے، نصرفو تھا یہ، نصرفو تھا اور اس میں آپ نے لی آیا، اس نے کیا کر دیا، یہ کر دیا، چلیں ٹھیک ہے، پھر آگے نیکسٹ لیسن میں سے پریکٹس کریں گے نئی سورہ اور آگے انشاءاللہ، چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، کافی ٹائم ہو گیا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام اور میٹنگ میں کوئی چھٹی نہ کرے، سب لوگ ریکارڈنگ سنا کریں وعلیکم السلام اور کوئی چھٹی نہ کرے سوائے اس کے، اور کوئی آپ لوگ کیوں رکھتے ہیں اپنی میٹنگز جو ہیں جو منڈے کی کیوں رکھتے ہیں، پورا ویک ہوتا ہے آپ کے پاس، اٹھا کے منڈے والے دن کی سب نے اپوائنٹمنٹ رکھی ہوئی ہے، کل کے گروپ میں صرف 6 لوگ آئے ہیں، 6 7 لوگ موجود تھے، باقی کوئی نہیں آیا، مجھے بہت سخت غصہ تھا، کوئی مجبوری ہے، بہت ہی بیمار ہو گئی کچھ مطلب ہو جاتا ہے نا، شرعی عذر ہے تب تو ٹھیک ہے، اپنی پڑھائی کا حرج نہیں کریں، آسان کام نہیں ہے یہ، اور اللہ بھی پوچھنی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے نا، میں بھی تو نبھا رہی ہوں نا، اب کی ایک چھٹی آئی تھی، ایک میٹنگ میری مس ہوئی ہے، مجھے اتنا اس کا افسوس ہے، حالانکہ وہ لیسن بھی آسان تھا، مجھے کہیں قصہ تھا لیکن پھر بھی مس ہو گئی نا، لیکن بہت مجبوری میں کی تھی میں نے، اوکے فی امان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا فی امان اللہ۔